नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैदराबाद के मशहूर व मारूफ़ बाबुल इल्म अनवारिया एजुकेशनल सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारे जामिया अनवारिया के तहत कुरान करीम की तफ़सीर सहाय सित्ता फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह की मशहूर व मारूफ़ व मुदल्लल व मुस्तनद किताबों की वीडियो रिकॉर्डिंग का सिलसिला जारी है। उसकी एक सुनहरी कड़ी सुनन इब्न माजा की ये 40वीं नशिस्त है। बाब नंबर 42 बाबु मा युकरहु फ़िस्सलाह। ये बाब है नमाज के मकरूहात के बयान में। हदीस नंबर 964 हद्दसना अब्दुर्रहमान इब्न इब्राहिम अद-दमश्क़ी हद्दसना इब्न फ़ुदैक हद्दसना हारून इब्न अब्दुल्लाह इब्न अल-हुदैर अत-तैमी अनिल अरज अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न मिनल जफ़ाई अन युक्सर अर्रजुलु मस्हा जबहतिही क़ब्ल अल-फ़राग़ मिन सलाती। ये बाब इसके अंदर ये बयान किया जाएगा कि नमाज के अंदर क्या करना मकरूह है, और मकरूह से मुराद मकरूह तहरीमी है, यानी ऐसा अमल जिसके करने की वजह से नमाज वाजिबुल आदा होगी, दोबारा करना, उस नमाज का दोबारा पढ़ना वाजिब होगा। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जफ़ा यानी जुल्म में से है, और जुल्म का मतलब यहाँ पर है ताअद्दी का मतलब हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने या उसके रसूल ने हमारे लिए जो हद मुकर्रर की है हम उससे आगे बढ़ जाएं और उस हद को हम फलांग जाएं और उसकी पैरवी ना करें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें करने का हुक्म दिया। वही है जफ़ा, जुल्म, ताअद्दी। तो जफ़ा में से ये है कि इंसान अपने पेशानी को बहुत ज़्यादा पोछे नमाज से फ़ारिग़ होने से पहले, यानी नमाज के अंदर जब वो सजदा करता है तो ऐसा होता है बसा औक़ात अगर ज़मीन पे हम सजदा कर रहे हो तो हमारी पेशानी पर कुछ गर्द या कंकरी लग जाती है। तो अगर एक मरतबा ऐसा करे तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा ऐसा करे, और ज़्यादा की मिक़दार है 3 मरतबा, एक रुकन में 3 मरतबा से ज़्यादा, 3 मरतबा या उससे ज़्यादा किया तो ये मकरूह तहरीमी है। ऐसा करने से नमाज वाजिबुल आदा होगी। हदीस नंबर 965 हद्दसना यहया इब्न हकीम हद्दसना अबू क़तैबा हद्दसना यूनुस इब्न अबी इसहाक़ व इसराईल इब्न यूनुस अन अबी इसहाक़ अनिल हारिस अन अली अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ाल ला तुफ़क़्क़ि असाबिअक व अंत फ़िस्सलाह। हज़रत अली से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज के अंदर उंगलियों को मत चटखाओ, यानी नमाज के अंदर उंगलियां फोड़ना जो होता है, उंगलियां बजाना, वो ना किया जाए। यानी अगर कोई नमाज के अंदर अपनी उंगलियां फोड़ता है तो ये मकरूह तहरीमी है। ऐसा करने वाले की नमाज वाजिबुल आदा है, उस नमाज को दोबारा पढ़ना होगा। हदीस नंबर 966 हद्दसना अबू सईद सुफियान इब्न ज़ियाद अल-मुअद्दिब हद्दसना मोहम्मद इब्न राशिद अनिल हसन इब्न ज़कवान अन अताइन अन अबी हुरैरा क़ाल नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन युग़त्तियर रजुलु फ़ाहु फ़िस्सलाह। हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर मुंह को बंद करने से मना फरमाया है। क्या मतलब? यानी नमाज के अंदर अगर किसी को जमाही आए तो उसका बेहतर तरीक़ा ये है कि जमाही को रोकने की कोशिश करे, पहले हद दर्जा रोके, ना रोके तो अपने होठों को अपने दांतों में दबा ले और इस तरह करे। फिर उसके बाद भी अगर ना रुके तो अपना बायां हाथ के पिछले हिस्से को अपने मुंह पर रखे। लेकिन अगर वो पहले रोकने से रुक जाता हो तो ये, और दूसरा ये यहाँ पर जो युगत्ती का लफ्ज़ है वो है जैसे कि मर्द अपने चेहरे को ना ढांपे, यानी औरतें जो होती हैं, औरत हों या मर्द, नमाज अगर पढ़ रहे हों तो इस पूरे हिस्से का खुला हुआ रहना ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ज़्यादा सर्दी के दिनों में
کوئی اگر اس طرح اپنے منہ کو بند کر کے نماز پڑھتا ہے، جیسے مفلر وغیرہ سے یا اور کسی کپڑے سے منہ کو بند کر کے نماز پڑھتا ہے، تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوگی۔ یعنی نماز کے اندر انسان کے پیشانی سے لے کر ٹھڈی تک اتنا پورا چہرہ جو کہلاتا ہے وہ چہرہ کھلا ہوا رہنا چاہیے، ڈھکا ہوا نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے منہ کو، خاص طور سے منہ کا لفظ آیا ہے کہ منہ کو اگر نماز کے درمیان، نماز کے حالت میں بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو یہ مکروہ تحریمی۔ حدیث نمبر 967 حدثنا علقمۃ بن عمرو الدارمی حدثنا ابو بکر بن عیاش عن محمد بن عجلان عن ابی سعید مقبوری عن کعب بن عجرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رأى رجلا قد شبک اصابعه فی الصلاة ففرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بین اصابعه۔ کعب بن عجرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے نماز کے اندر اپنی انگلیوں کی تشبیک کی ہے، اور تشبیک بولتے ہیں اس کو ایسے کرنا، اس طرح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو بولتے ہیں تشبیک، یعنی انگلیوں کو دوسری انگلیوں کے درمیان ایسے ڈال لینا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی انگلیوں کے درمیان کشادگی فرما دی، یعنی اس کو کھول دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز کے حالت میں ایسے کرتا ہے تو یہ کرنا بھی اس کا یہ مکروہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ حدیث نمبر 968 حدثنا محمد بن الصباح انبأنا حفص بن غیاث عن عبد اللہ بن سعید المقبوری عن ابیہ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال اذا تصاوب احدکم فلیضع یدہ علی فیہ ولا یعوی فإن الشیطان یضحک منہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو اپنے ہاتھ کو منہ پر رکھ لے اور آواز نہ نکالے۔ یعنی جماہی جب آتی ہے تو بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کی آواز نکالتے ہیں، تو اس طرح کی آواز نہ نکالے۔ فإن الشیطان یضحک منہ، کیونکہ شیطان کو اس سے ہنسی آتی ہے۔ اب شیطان ہنستا ہے تو اس کا کئی مطلب ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو جماہی اس وقت آتی ہے جب انسان کے اندر سستی ہو اور وہ یا اس کے اوپر نیند کا غلبہ ہو یا ایسی کوئی چیز ہو جس سے تھکان ہوئی ہو، تو جماہی آتی ہے۔ اور جب جماہی آتی ہے تو ایک طرح کی آواز نکلتی ہے۔ جب آواز نکلتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے۔ وہ شیطان اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کہ اب اس کو جماہی آ رہی ہے، تھکاوٹ ہے، سستی ہے، تو اب وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھے گا یا پھر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرے گا یا اور کوئی نفل کام نہیں کرے گا، تو جس کی وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ یہ تو اگر کسی کو جماہی آ رہی ہے تو میں نے طریقہ بتایا کہ نماز کے اندر اگر جماہی آئے تو پہلے اس کو روکنے کی کوشش کرے، اور پھر بھی اگر آئے تو اپنے ہاتھوں کو رکھے لیکن آواز نہ نکالے۔ اگر آواز نکلی جماہی کے درمیان نماز میں تو یہ نماز مکروہ ٹوٹ جائے گی، اور نماز جب ٹوٹ جاتی ہے، آواز نکلنے سے نماز ٹوٹے گی تو شیطان ہنسے گا، خوش ہوگا، اس لیے کہ ہم نے اس کی نماز کو توڑ دیا، یہ سوچ کر وہ خوش ہوگا، ہنسے گا، تو آواز ہرگز نہ نکلنے پائے۔ حدیث نمبر 969 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا الفضل بن دکین عن شریک عن ابی الیقظان عن عدی بن ثابت عن ابی عن جدہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال البزاق والمخاط والحیض والنعاس فی الصلاۃ من الشیطان۔ عدی بن ثابت روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اپنے دادا سے، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا، بزاق یعنی تھوک، مخاط یعنی خخار جس کو بولتے ہیں، جب کھانسی آتی ہے تو اس میں جو بلغم نکلتا ہے، کھنکھار جس کو بولتے ہیں وہ، حیض یعنی عورت کو جو پیریڈ آتا ہے، ماہواری جو آتا ہے وہ، اور نعاس یعنی اونگ نماز کے اندر، یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ یعنی ایسا کچھ ہوتا ہے نماز کے اندر تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ان سب باتوں سے خوش ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں شیطان کا حصہ نہ ہونے پائے۔ یہ باب مکمل ہوا۔ باب نمبر 43 باب من اما قوما وہم لہو کارہون۔ یہ اس بارے میں بیان ہے کہ کوئی شخص کسی ایسی قوم کی امامت کرے کہ وہ لوگ
اس امام کو ناپسند کرتے ہو تو اس امام کا کیا حکم ہوگا؟ ایسے شخص کو اس قوم کی امامت کرنی چاہیے کہ نہیں جو شخص کے اس قوم کے درمیان پسندیدہ نہ ہو۔ تو حدیث نمبر 970 حدثنا ابو قریب حدثنا عبدۃ بن سلیمان و جعفر بن عون عن الافریقی عن عمران عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا تقبل ثلاثۃ لا تقبل لهم صلاۃ الرجل یؤم القوم وهم له کارہون والرجل لا یأتی الصلاۃ الا دبارا یعنی بعد ما یفوتہ الوقت ومن اعتبد محررا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی، جن کی نماز اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ وہ کون؟ پہلا وہ شخص جو کسی ایسی قوم کی امامت کرے کہ وہ قوم اس امام کو ناپسند کرتے ہوں۔ تو ناپسند کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی وجہ ہوگی، کوئی بات ہوگی، امام کے اندر کوئی ایسی گڑبڑی ہوگی جس کی وجہ سے وہ لوگ ناپسند کر رہے ہیں، تو ایسے شخص کی امامت، ایسے شخص کی نماز کو اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ شخص جو نماز کو پڑھتا ہے لیکن نماز کا وقت فوت ہونے کے بعد۔ اب نماز کا وقت فوت ہونے کے بعد پڑھنے کا 2 مطلب ہوتا ہے، نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد اس کا 2 مطلب ہوتا ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ سچ مچ نماز کا جو وقت ہے وہ پورا وقت ہی گزر گیا اور اس کے بعد وہ نماز پڑھتا ہے، یعنی جس کو قضا بولتے ہیں، قضا کر کے نماز پڑھتا ہے تو اور یہی اس کی عادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کا وقت فوت ہونے کے بعد پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت مستحب ختم ہونے کے بعد وہ پڑھتا ہے، یعنی نماز کو دیر سے پڑھنے کی اس کی عادت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کی نماز کو بھی قبول نہیں فرماتا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ ہے کہ جو ایک آزاد شخص کو اپنا غلام بنا کر رکھے، اس شخص کی بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ پہلے غلام ہوا کرتے تھے جنہیں خریدا جاتا تھا، اور وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جیسے کسی کے پاس کسی نے غلام خریدا ہو اور وہ غلام آیا کہاں سے، تو کسی جنگ میں وہ ہاتھ آتا ہے، پھر وہ دوسرے کو بیچا، اس نے دوسرے کو بیچا، اس طرح غلام ہوتے تھے۔ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے جو دور دراز کے چھوٹے چھوٹے شہروں سے کڈنیپ کیے جاتے ہیں ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعہ، اور پھر اس کے بعد ان بچوں کو کسی مالدار گھر والے کو بیچ دیا جاتا ہے، 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لے کر بیچ دیا جاتا ہے۔ اب وہ گھر والے سمجھتے ہیں کہ یہ بچہ ہمارا غلام ہے، حالانکہ وہ بچہ تو آزاد تھا اور اس کو غلام بنا کر رکھا، تو ایسے شخص کی بھی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ حدیث نمبر 971 حدثنا محمد بن عمر بن حجاج حدثنا یحییٰ بن عبد الرحمن الارحبی حدثنا عبیدہ ابن الاسود عن القاسم بن الولید عن المنہال ابن عمرو عن سعید بن جبیر عن ابن عباس عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ثلاثۃ لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا رجل اما قوما وهم له کارہون وامرأة باتت وزوجها علیہا ساخط واخوان متصارمان۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے 1 بالشت اوپر نہیں پہنچ پاتی۔ اللہ اکبر۔ یعنی 3 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ وہ 3 لوگ ہیں، ایک تو وہ شخص جو پچھلی حدیث میں تھا، یعنی رجل اما قوما وهم له کارہون، کہ ایسا آدمی جو کسی ایسی قوم کی امامت کرے جس کو وہ قوم ناپسند کرتی ہو، یعنی کوئی اس کی اپنی برائی کی وجہ سے جو اس کی ذات کے اندر ہے، ایسا شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور دوسری وہ عورت جو رات اس حال میں گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، تو جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کر کے رات بھر میں خوش نہ کر سکی، صبح تک اس کا شوہر اس سے ناراض رہا، تو ایسی عورت کی بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور تیسرے وہ لوگ، وہ 2 بھائی جو آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، تو جب تک وہ دونوں آپس میں صلح نہ کر لیں، ان دونوں کی نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔
باب نمبر 44، باب الاسنان جماعہ۔ 44واں باب یہ اس بارے میں ہے کہ دو لوگ بھی جماعت بن سکتے ہیں، یعنی اگر دو لوگ ہیں سفر میں یا کہیں اور وہ دو لوگ آپ جماعت کا ثواب پانا چاہتے ہیں تو دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک امام بنے گا اور دوسرا اس کا مقتدی رہے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو امام ہے اس کے داہنے سائڈ یعنی رائٹ سائڈ دوسرا آدمی کھڑا ہو، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہونے کا بھی طریقہ یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں برابر برابر کھڑے ہوں۔ رائج یہ ہے کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو وہ دیکھنے میں آتا ہے کہ 4 انگل پیچھے کھڑا کرتے ہیں جو مقتدی ہے اس کو، اور 4 انگل آگے امام کھڑا ہوتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، دونوں برابر کھڑے ہوں گے، اگرچہ مقتدی امام سے لمبا ہو اور سجدہ کرنے میں وہ اس کا سر امام سے آگے چلا جاتا ہو تب بھی کوئی بات نہیں، لیکن امام اور مقتدی برابر کھڑے ہوں گے۔ البتہ مقتدی کو یہ خیال رکھنا ہوگا کہ ہم امام سے آگے نہ ہو جائیں، اور اگر کبھی سجدے کے بعد کھڑا ہونے پر آگے اپنے آپ کو محسوس کرے تو پھر برابر میں ہو جائے۔ تو حدیث نمبر 972 ہے، حدثنا ہشام بن عمار عن حدثنا الربیع بن بدر عن ابیہ عن جدہ عمرو بن الجراد عن ابی موسیٰ الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اثنان فما فوقہما جماعہ، دو یا جو اس سے دو سے بڑھ کر جماعت ہیں، یعنی دو یا دو سے بڑھ کر جماعت ہیں، یعنی جماعت کر سکتے ہیں۔ حدثنا حدیث نمبر 973 حدثنا محمد بن عبد الملک بن ابی الشوارب حدثنا عبد الواحد ابن زیاد حدثنا عاصم عن الشعبی عن ابن عباس قال بت عند خالتی میمونہ فقام النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت عن یسارہ فاخذ بیدی فاقامنی عن یمینہ۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے اپنی خالہ میمونہ کے پاس رات گزارا۔ میمونہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زوج محترمہ ام المومنین ہیں، اور حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس یہ میمونہ ان کی خالہ تھیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ کے پاس رات گزارا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، یعنی تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فقمت عن یسارہ، تو میں ان کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا۔ فاخذ بیدی فاقامنی عن یمینہ، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے داہنے جانب کھڑا کیا۔ حدیث نمبر 974 حدثنا بکر بن خلف ابو بشر حدثنا ابو بکر الحنفی حدثنا الضحاک ابن عثمان حدثنا شرحبیل قال سمعت جابر بن عبد اللہ یقول کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یصلی المغرب فجئت فقمت عن یسارہ فاقامنی عن یمینہ۔ شرحبیل کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، تو میں ان کے پاس آیا اور ان کے بائیں جانب کھڑا ہو گیا، لیفٹ سائڈ کھڑا ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے مجھے اپنے داہنی جانب کھڑا کیا۔ حدیث نمبر 975 حدثنا نصر بن علی حدثنا ابی حدثنا شعبہ عن عبداللہ بن المختار عن موسیٰ بن انس عن انس قال صلی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بامرأة من اہلہ وبی فاقامنی عن یمینہ وصلت المرأة خلفنا۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے اور اپنی ازواج مطہرات میں سے ایک عورت کو نماز پڑھائی، تو مجھے اپنے داہنے جانب کھڑا کیا اور عورت نے ہم دونوں کے پیچھے نماز پڑھی۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص امامت کر رہا ہے، گھر کا آدمی ہے، اور وہ اگر امامت کرنا چاہتا ہے اور جماعت بنانا چاہتا ہے تو صرف 3 آدمی اگر ہوں، 2 مرد اور 1 عورت، تو مرد جو ہے وہ امام کے داہنے جانب کھڑا ہو جائے گا اور عورت ہے وہ پیچھے رہے گی۔ یہ اور دوسری بات جو عورتوں کے مسئلے سے آتی ہے کہ عورتیں، ابھی جیسے اور آگے حدیثیں آئیں گی کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھا کرتی تھیں، تو یہ بات صحیح ہے کہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ مسجد میں آ کر با جماعت نماز ادا کیا کرتی تھیں، لیکن
وہ زمانہ خیر القرون تھا، بہترین زمانہ تھا، اچھے لوگ تھے، اور ان کے دلوں میں ایسی کوئی بات نہیں آتی تھی، کوئی وسوسہ نہیں آتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے۔ لیکن بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ان کی ظاہری حیات سے ان کی دوری ہوتی گئی تو لوگوں میں برائیاں بھی آتی گئیں، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد آنے سے منع فرمایا۔ جب ان عورتوں نے دیکھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد میں نماز پڑھتی تھیں اور اب ہمیں منع کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ شکایت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچیں۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ حضرت عمر نے ہمیں مسجد آنے سے منع فرمایا ہے، تو حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات ہوتے ظاہری زمانے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں منع کر دیتے، جو تمہارے اندر خرابیاں آئی ہیں ان کو دیکھ کر۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عائشہ خود متفق تھیں اس بات سے کہ اب عورتوں کو مسجد میں آ کر نماز نہ پڑھنے دیا جائے، بلکہ ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھیں۔ مفتی صاحب ایک سوال ہے اس مسئلے میں کہ ایک تو بعض محدثین، موجودہ زمانے کے بعض محدثین یہ فرماتے ہیں کہ عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں اس غرض سے حاصل ہوتی، یعنی اس غرض سے وہ آتی تھی، اس کے 3 ریزنز جو ہے 3 وجوہات بیان فرمائے ہیں۔ نمبر 1 کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے وہ مسجد نبوی حاضر ہوتی تھی۔ نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم دین حاصل کرنے کے لیے وہ حاضر ہوتی تھی۔ نمبر 3 مسجد نبوی میں ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر اس کا ثواب جو ہے ملے گا۔ جو مسجد نبوی میں خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نماز پڑھتی ہے یا پڑھتا ہے تو ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ تو یہ 3 جو ہے وجوہات ہے جس کی بنا پر عورتیں حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدمت اور آپ کے دیدار کرنے کے لیے، آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے زیادہ ثواب کی نیت سے مسجد نبوی حاضر ہوتی تھی۔ اور ایک بات ہے کہ ایک صحابیہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر، زیادہ ثواب یہ ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھو۔ تو حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات مبارکہ ہیں کہ اگر اللہ کے بعد سب سے بڑی کوئی ذات ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تمام انبیاء میں، تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ اور سب سے بڑا مقام اور مرتبے والی کوئی ذات مبارک ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ تم گھر میں نماز پڑھے، نا زیادہ ثواب وہ پڑھنے میں۔ میں نے اپنے بعض اساتذہ سے درس حدیث میں یہ باتیں سنی تھی جو آپ کی خدمت میں جو ہے پیش کیا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور مسجد حرام یعنی مکہ شریف میں، اس میں جو ہے 2 ریزنز بتائے گئے ہیں کہ آج کے زمانے میں بھی خواتین جو ہے یہ 2-3 مسجدوں میں جو ہے وہ حاضر ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مسجد حرام میں 1 رکعت 1,00,000 رکعتوں کے برابر ہے۔ دوسرا طواف کرنے کا جو ہے حکم ہے، ثواب ہے۔ پھر تیسرا صفا مروہ کے لیے بھی مسجد حرام میں حاضر ہونا ضروری ہے۔ اور پھر مسجد نبوی میں آج بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے کرنا ضروری ہے، اور بہت بڑا جو ہے یعنی ثواب کی بشارت دی گئی ہے۔ بلکہ یہاں تک آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو میری زیارت کے لیے مسجد نبوی کو، یعنی میری زیارت کے لیے جو مسجد نبوی آتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں، تو میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی اب ان کی شفاعت کرنا یہ مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے پر واجب کر لیا ہے کہ اس کی شفاعت کروں روز محشر کے دن۔ اور جو شخص حج کے لیے آئے، عمرے کے لیے آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کریں تو اس کے لیے بھی کئی روایتیں ہیں مختلف کہ وعید ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہو گیا۔ غالباً میں کچھ ایسا خیال ہے، میں جو سنا ہوں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو میری زیارت نہ کرے
جو میری زیارت نہ کرے، یعنی حج کے لیے عمرے کے لیے اور وہ میری زیارت نہ کرے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ ایک روایت یوں بھی ہے غالباً کہ میں نے کسی مسجد میں ایک حدیث کا حوالہ بھی جو ہے لکھا ہوا تھا کہ میں نے وہ حدیث مبارک جو ہے پڑھی ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اس شخص پر میری شفاعت حرام ہے جو عمرے کے لیے آئے اور حج کے لیے آئے اور میری زیارت نہ کرے، یعنی میری زیارت کے لیے وہ میری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس پر میری شفاعت حرام ہے۔ تو اب اس زمانے میں جو ہے مختلف پہلو ہیں، اور بعض فقہا یہ بھی فرماتے ہیں کہ عورتیں اگر جو ہے گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو اس کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ اگر ایک ہال میں اگر وہ نماز پڑھ رہی ہیں اس سے بہتر، اس سے زیادہ ثواب کہ وہ کمرے میں نماز پڑھیں۔ کمرے میں نماز پڑھ رہی ہیں اگر ان کے پاس جو ہے نا اسٹور روم ہے یا سامان والا کمرہ ہے، اس میں نماز پڑھنے کی بھی گنجائش ہے، نماز پڑھنے کی بھی جگہ ہے، تو اگر کوئی وہاں پر جو ہے نماز پڑھتی ہے تو اس میں اس کے لیے زیادہ ثواب ہے۔ یعنی عورت کا حد درجے دین اسلام میں پردے کا جو ہے لحاظ رکھا گیا ہے، کیونکہ اسلام یہ بھی پسند نہیں کیا، اسلام یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ عورت نماز میں ہو اور اس کے حرکت اور باڈی کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کسی نامحرم پر ظاہر نہ ہو۔ گھر میں آنے جانے والے یعنی نماز پڑھنے کی جو نماز پڑھنے میں رکوع میں جھکنا پڑتا ہے، اٹھنا پڑتا ہے، تو وہ جو حرکت ہے وہ تک بھی جو ہے لوگوں پر ظاہر نہ ہو۔ اس حد درجے اسلام میں جو ہے عورت کا پردے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو اس بارے میں کیا فرماتے ہیں مفتی صاحب؟ پردے ہی کی وجہ سے، یعنی کہ حضرت عمر نے جو منع فرمایا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر عورتیں اور مرد دونوں مسجد میں آئیں گے تو مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، آپس میں میل جول ہوگا، جس کی وجہ سے برائیاں بڑھنے کا اندیشہ ہے، اسی لیے منع کیا تھا۔ یعنی اصل مقصود اسلام کا یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ، عورت کا معنی ہی ہوتا ہے، عربی زبان کا لفظ عورت، اس کا معنی ہوتا ہے پردہ، تو پردے میں رہے، اور پردے میں رہنے سے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حق سلب کیا گیا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں اور ہم ہر کتاب کو اپنی الماری میں تو سجا لیتے ہیں لیکن اس میں جزدان اور غلاف نہیں لگاتے، غلاف اسی میں لگاتے ہیں جس کو ہم سب سے اہم سمجھتے ہیں اور وہ ہے قرآن مجید۔ تو پردے میں اس کو رکھا جاتا ہے جو سب سے اہم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے رسول کے یہاں انسانوں میں عورتوں کو بہت بڑا درجہ ملا ہے، جس کی وجہ سے انہیں چھپانے کا حکم دیا گیا، پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اور دیکھیے کہ گھر میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں لیکن سب چیزیں کچھ کچن میں پڑی ہوتی ہیں، کچھ بیڈ روم میں پڑی ہوتی ہیں، لیکن جو ہیرے جواہرات ہوتے ہیں نا اس کو لاکر میں سجا کے رکھا جاتا ہے، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیمتی چیزوں کی ہمیشہ حفاظت کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے عورتوں کو پردے کا حکم دیا ہے۔ تو بہرحال باب نمبر 45، باب من یستحب ان یلی الامام، کہ یہ باب ہے اس بارے میں کہ امام سے قریب ہونا کس کے لیے مستحب ہے، امام کے بعد، امام کے پاس کس کا رہنا، امام سے قریب کس کا ٹھہرنا یہ مستحب ہے۔ حدیث نمبر 976، حدثنا محمد بن الصباح انبأنا سفیان بن عیینہ عن الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر عن ابی مسعود الانصاری قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یمسح مناکبنا فی الصلاة ویقول لا تختلفوا فتختلف قلوبکم لیلینی منکم اولو الاحلام والنحى ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ہمارے مونڈھوں کو اور شانوں کو چھوا کرتے تھے، ہلایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ لا تختلفو، مختلف مت رہو، یعنی صف میں جب بیٹھیں تو مختلف نہ ہو، فتختلف قلوبکم، کہ کہیں تمہارے دل بھی نہ پلٹ جائیں، یعنی تم پلٹو نہیں، کہیں تمہارے دل بھی نہ پلٹ جائیں، بلکہ مجھ سے قریب تم میں جو سب سے عقل مند اور سب سے ہوشیار لوگ ہیں وہ رہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں، پھر جو ان کے بعد ہیں۔ تو اس پورے کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو درجے کے اعتبار سے لوگوں کے درمیان سب سے بڑے ہوں وہی امام کے قریب رہے، پھر ان کے بعد جو ان کے بعد جن کا درجہ ہو وہ امام سے قریب رہیں، تاکہ امام کو اگر کبھی اپنا خلیفہ بنانے کی ضرورت پڑے، اپنا نائب بنانے کی ضرورت پڑے
تو وہ انہیں بنا سکے۔ جیسے امام کا بائی چانس وضو اگر ٹوٹ جائے تو وہ اپنا پیچھے سے اپنا کسی کو خلیفہ بنا دے گا اور وہ نماز کو پوری کریں گے اور امام جائیں گے وضو کرنے کے لیے، ایسا کبھی بائی چانس موقع آ جائے تو۔ حدیث نمبر 977 حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا عبد الوهاب حدثنا حمید عن انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يحب ان يليه المهاجرون والانصار ليأخذوا عنه۔ حضرت انس سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چاہتے تھے، انہیں پسند یہ تھا کہ مہاجرین اور انصار ان کے قریب رہیں نماز کی حالت میں یا اور دیگر مجلسوں میں، لیاخذوا عنہ، تاکہ وہ لوگ یعنی مہاجرین اور انصار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اخذ حدیث کریں، علم حاصل کریں، کوئی بھی چیز حاصل کریں۔ حدیث نمبر 978 حدثنا ابو قریب حدثنا ابن ابی زائدہ عن ابی الاشہب عن ابی نضرہ عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم رأى فی اصحابہ تأخرا فقال تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں دیکھا کہ کچھ لوگ دیر سے آ رہے ہیں، پیچھے ہو رہے ہیں نماز میں یا ان کی محفلوں میں، تو آپ نے فرمایا آگے بڑھو، فأتموا بی، تم لوگ میری اقتداء کرو، نماز میں میری اقتداء کرو، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ، اور جو تمہارے بعد ہیں تاکہ وہ تمہاری اقتداء کریں، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں تاکہ وہ تمہاری اقتداء کریں کہ تم وہ لوگ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں آگے رہا کرتے تھے۔ لا یزال قوم یتأخرون حتی یؤخرہم اللہ، لوگ پیچھے ہوتے رہیں گے یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا۔ اب اس پورے باب کا خلاصہ یہ ہے کہ امام جب نماز پڑھا رہے ہوں تو امام کے پیچھے ایسے لوگ رہیں جو عقل و دانش والے ہوں، علم والے ہوں، عمل والے ہوں۔ پہلے وہ لوگ شروع کی صفوں میں رہیں امام کے دائیں بائیں، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد جو ہوں یا پھر جو ان کے بعد ہوں اس طرح صفیں بنیں۔ اور صفوں کو کیسے بنایا جائے، امامت کا حقدار کون ہے، یہ بعد میں بھی آئے گا۔ کیوں؟ وہ اس وجہ سے کہ جو لوگ امامت کے مستحق ہوتے ہیں، امامت کے جو حقدار ہوتے ہیں، جب وہ وہاں رہیں گے تو امام کی کچھ ضرورت ہوگی، کبھی اس میں کام آئیں گے، کبھی امام غائب ہو جائیں تو وہ لوگ نماز پڑھائیں گے، اور اس طرح امام کو بھروسہ ہوگا ایک انسان پر، اور وہ اس کو بول کے بھی جا سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں، امام کی نظر میں رہیں گے، تو کبھی دیگر وقتوں میں وہ امامت کے منصب کو سنبھالنے کے لائق بھی رہیں گے، امام کی نظر میں بھی رہیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرضی بھی یہی تھی، خواہش یہی تھی کہ صحابہ کرام انہیں دیکھ کر سیکھیں تاکہ دوسرے لوگ ان صحابہ کرام کو دیکھ کر سیکھیں، ان کی اقتداء کریں۔ باب نمبر 46 باب من احق بالامامہ، 46واں باب یہ اس بارے میں ہے کہ امامت کا حقدار کون ہے۔ حدیث نمبر 979 حدثنا بشر بن ہلال الصواف حدثنا یزید بن زرعی عن خالد الحذاء عن ابی قلابہ عن مالک بن الحویرث قال اتیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انا وصاحب لی فلما اردنا الانصراف قال لنا اذا حضرت الصلاة فأذنا واقیما ولیؤمکما اکبرکما۔ حضرت مالک بن حویرث سے مروی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس میں اور میرے ایک دوست آئے۔ جب ہم نے واپسی کا ارادہ کیا تو رسول اللہ نے ہمیں ارشاد فرمایا، ہمیں حکم دیا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم لوگ نماز کے لیے اذان دو اور اقامت کہو، اور تمہاری امامت وہ کرے جو تم میں بڑا ہے۔ اب بڑا سے کیا مراد؟ بڑا کبھی آدمی عمر میں ہوتا ہے، کبھی علم میں ہوتا ہے، تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ تو مراد یہ ہے کہ اگر کوئی عمر دراز شخص علم میں بھی بڑا ہے تو وہ امامت کا حقدار ہے، اور اگر کوئی چھوٹا بچہ سب سے بڑا ہے علم میں، چھوٹا بچہ کا مطلب بالغ ہے لیکن چھوٹا ہے، تو دوسرے لوگوں سے کم عمر ہے تو وہ نماز میں امامت کرے۔
یہ مطلب ہے اس کا، بڑا کا۔ حدیث نمبر 980 میں ہے حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن اسماعیل بن رجا قال سمعت اوس بن زمعج قال سمعت ابا مسعود يقول قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانت الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته في بيته إلا بإذن أو بإذنه۔ اسماعیل بن رجا سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے اوس بن زمعج سے فرماتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو مسعود سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قوم کی امامت وہ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو یعنی قرآن کریم کو سب سے اچھا پڑھنے والے۔ اگر سب کی قرأت برابر ہو تو امامت وہ کرے جو ہجرت میں مقدم ہو، جو سب سے پہلے ہجرت جس نے کیا ہو۔ اگر ہجرت میں بھی سب برابر ہوں تو جو ان میں سب سے بڑا ہو عمر کے اعتبار سے تو وہ امامت کرے، یہ بات۔ اور جس شخص کے گھر میں جاؤ اس گھر میں اسی شخص کو مقتدی نہ بنا دو اور دوسرے کو امام نہ بناؤ۔ یعنی ہم کسی کے گھر میں اگر مہمان بن کر گئے ہیں اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا، ہم وہاں جماعت کرنا چاہ رہے ہیں، تو جماعت کا امامت کا مستحق خود وہ گھر والا ہے، یا پھر کسی کی سلطنت میں گئے جو اس کی پراپرٹی ہے وہاں ہم پہنچے تو اس پراپرٹی والے کو ہی امام بنایا جائے اور خود ہم دوسرے کو امام نہ بنائیں۔ یعنی گھر والے کے اوپر دوسرے کو امام نہ بنایا جائے یا پراپرٹی والے کے اوپر دوسرے کو امام نہ بنایا جائے۔ اور ایسے ہی جو کسی منصب والا ہو اور جس کے منصب کی وہ جگہ ہے، جیسے کہ ایک عالم ہوتا ہے یا پھر کوئی اور بھی درجہ ہے، کوئی عہدہ ہے، تو اس کی اپنی ایک کرسی ہوتی ہے، ایک شناخت ہوتی ہے جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں، تو اس جگہ پر اس کے گھر میں دوسرا آدمی نہ بیٹھے مگر اس کی اجازت سے۔ اب پورے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی گھر میں مہمان بن کر گئے اور اس گھر میں جماعت کرنی ہے تو امامت کا حقدار گھر والا ہے، لیکن اگر گھر والے سے اجازت لے کر دوسرے کو امام بنایا جائے تو بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کی سلطنت میں گئے، کسی کی پراپرٹی میں گئے، وہاں پر اگر جماعت قائم کرنا ہے تو وہاں بھی امامت کا حقدار اس پراپرٹی والا ہے، لیکن اس سے اگر اجازت لے کر دوسرے کو امام بنایا جائے تو جائز ہے، بغیر اجازت نہیں کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ اگر ہم کسی معزز شخص کے پاس گئے، کسی منصب والے کے پاس گئے اور یا کسی بھی عہدے والے کے پاس گئے، ان کے اپنے بیٹھنے کی ایک جگہ ہے تو اس جگہ پر ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں ان کی اجازت کے بغیر۔ تو یہاں پر بات یہ آئی کہ امامت کا حقدار سب سے پہلے کون ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو سب سے زیادہ قرآن کا قاری ہو، قاری قرآن۔ اور فقہائے کرام اس بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا علم والا ہو وہ امامت کرے۔ اب قرآن کتاب اللہ کے بعد سنت رسول اللہ کا درجہ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قرآن کریم کو اچھا پڑھنے والا ہو وہ امامت کرے، لیکن فقہائے کرام فرماتے ہیں جو سب سے بڑا قرآن کریم کا عالم ہو وہ امامت کرے۔ تو اب کیا اسے فقہائے کرام کی حدیث کریم سے روگردانی کہا جائے گا یا یہ کہا جائے گا کہ فقہائے کرام نے حدیث کی مخالفت کی ہے؟ تو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سب سے بڑا عالم قرآن ہوگا وہی امامت کرے گا، اور وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ قرآن کریم کو پڑھتے تھے، جو قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم ہوتے تھے، تو قرآن کریم کے جو سب سے بڑے قاری ہوتے تھے وہ قرآن کریم کے سب سے بڑے عالم بھی ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ لوگ بغیر سمجھے قرآن کریم کو یاد ہی نہیں کیا کرتے تھے، بغیر مکمل طور پر سمجھے۔ جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ حضرت عمر فاروق نے سورہ بقرہ کو سیکھنے میں تقریباً 9 سال یا کچھ عرصہ لگایا تھا، سورہ بقرہ کو صرف سیکھنے میں۔
تو اتنا زیادہ جس کو وقت لگا ہو تو وہ صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں نہیں لگا ہوگا، ان لوگوں کو تو فوراً یاد ہو جاتا تھا اس کے معانی، اس کے اندر کیا رموز ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں، اس صورت میں کہنا چاہ رہا ہے، کیا فرمانا چاہ رہا ہے، وہ سب چیزیں مکمل طور پر سیکھتے تھے۔ تو حضرت امام اعظم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ جو سب سے بڑا عالم ہوگا وہی سب سے بڑا قاری بھی ہوگا اور وہی امامت کا مستحق ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کے ایک امتی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم قرآن ہی امامت کا سب سے پہلے مستحق ہے۔ حدیث باب نمبر 47 باب ما یجب علی الامام، یہ باب ہے اس بارے میں کہ امام پر کیا کرنا واجب ہے۔ حدیث نمبر 981 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا سعید بن سلیمان حدثنا عبد الحمید بن سلیمان اخو فلیح حدثنا ابو حازم قال كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم فقيل له تفعل ولك من القدم ما لك قال إني سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول الإمام زامن فإن أحسن فله ولهم وإن أساء يعني فعليه ولا عليهم۔ ہم سے حدیث بیان کی ابو حازم نے، وہ کہتے ہیں کہ سہل بن سعد ساعدی یہ اپنی قوم کے نوجوانوں کو امامت کے لیے آگے بڑھایا کرتے تھے، وہ لوگ ان کی امامت کرتے تھے۔ تو حضرت سہل بن سعد ساعدی سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں حالانکہ آپ کے پاس بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ یعنی جو ان سے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، وہ بھی ہیں یہاں پر، یا پھر یہ کہ آپ کو ان سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل ہے، آپ خود امامت کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا انہوں نے انی سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ امام ضامن ہوتا ہے، امام کی ضمانت یعنی امام کی ذمہ داری ہوتی ہے، امام ذمہ دار ہوتا ہے، اگر وہ اچھا کرے تو وہ اچھائی امام کے لیے بھی ہے اور مقتدیوں کے لیے بھی ہے، اور اگر وہ برائی کرے، کچھ غلط کرے تو اس کا وبال امام کے اوپر ہے لیکن مقتدیوں پر نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ضامن ہوتا ہے، ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امام مقتدیوں کے رکوع سجود یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کرنے، دعا کرنے میں وہ ان کا سفیر ہوتا ہے، وسیلہ ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یا وہ ضامن ہونے کا یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو تاوان دینا پڑے گا، ضامن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مکمل طور پر ذمہ داری کے ساتھ اس فریضے کو انجام دیتا ہے۔ اور ایک جوان آدمی یہ اس بات کو زیادہ یاد رکھتا ہے، یا ہر رکن کو زیادہ یاد رکھتا ہے کہ کب کون سا کام کرنا چاہیے، کب ہمیں رکوع کرنا ہے، کب سجدہ کرنا ہے، ان سے نسیان کم ہوتا ہے، بھولنے کی بیماری کم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بہتر انداز میں اس فریضے کو انجام دے سکتا ہے ایک جوان شخص بوڑھے شخص کے بنسبت۔ حدیث نمبر 982 حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن ام غراب عن امرأة يقال لها عقیلہ عن سلامہ بنت الحر اخت خرشہ قالت سمعت النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يقول يأتي على الناس زمان يقومون ساعة لا يجدون اماما يصلي بهم۔ سلامہ بنت حر سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ بہت دیر تک ٹھہرے رہیں گے مسجدوں میں لیکن اپنے لیے امام نہیں پائیں گے جو انہیں نماز پڑھائے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمانوں، آج جیسا وقت آج آ گیا ہے تو عنقریب ایسا زمانہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو امام نہیں ملیں گے، کیونکہ اس پیشے کو لوگوں نے، خود ہمارے مسلمانوں نے بہت حقیر نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ ہمارے جو ائمہ ہوتے ہیں ان کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جوتی کے نوک پر رہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام کو جیسا بولیں امام ویسا کرے، جبکہ امام کا حق تو یہ ہے کہ امام جیسا بولے لوگ ویسا کریں۔ لیکن آج الٹا ہو گیا ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ امام میری بات مانے دوسرے کی نہ مانے۔ اب اس درمیان یہ ہوتا ہے کہ گاؤں میں، محلے میں دو لوگوں کے آپس میں دشمنی ہے، امام نے ایک سے بات کر لی تو دوسرا امام کا بھی دشمن ہو گیا کہ اس نے میرے دشمن سے بات کی، اور اب وہ امام سے طرح طرح کی چڑ نکالتے ہیں، اپنی دشمنی نکالتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ
ایسے ہیں جو اس پیشے سے، اس لائن سے اور ایک عالم ہونے کے بعد بھی وہ اس لائن کو چھوڑ رہے ہیں اور تجارت کرنا یا اور دوسری چیزوں میں جا رہے ہیں اور اس لائن کی طرف بالکل دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارے لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، فلسفی بنائیں گے اور طرح طرح کیا بنائیں گے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ دین کا علم جو سیکھتے ہیں وہ یا تو جاہل لوگ ہوتے ہیں یا پھر غریب اور نادار لوگ، جن کے پاس دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کا خرچ نہیں، صرف وہی لوگ دین کا علم سیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ، جب ایسی سوچ ہماری ہو جائے گی تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر انسان اپنے بچے کو صرف اور صرف دنیاوی تعلیم دلانا چاہے گا، اور وجہ اس کی صرف یہ ہوگی کہ لوگ اس تعلیم کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور ہم خود اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک عالم بھی اب اپنے بچے کو عالم نہیں بنا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ سماج میں خود ان کا اپنا اسٹیٹس کیا ہے، سماج میں انہیں کس نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو وہ عالم بھی اپنے بچے کو عالم بنانا نہیں چاہتا، صرف اس وجہ سے کہ ہمارا جو سماج ہے وہ ایسا بگڑ گیا ہے، یہودیت کی زد میں ایسا آ گیا ہے کہ خود اپنا ہی ہوش نہیں ہے کہ ہم اسلام کا کام کر رہے ہیں کہ اسلام سے دوری کا کام کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں، سوچ بدلیے۔ ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا یہ اسلام کے خلاف نہیں، لیکن اسلامی تعلیم کو غلط سمجھنا یہ آپ کے مسلمان ہونے پر سوالیہ نشان لگا سکتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو دین سے محروم رکھنا، علم دین حاصل کرنے سے محروم کرنا، اس سے دور کر دینا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، اور دین کم سے کم اتنا سیکھنا جس سے کہ انسان اپنا ایمان بچا سکے، اور جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہیں، ان سب کے موٹے مسائل کو کم سے کم جان سکے، طہارت کے مسائل کو جان سکے۔ یہ سب مسائل اگر کوئی انسان نہیں جانتا ہے تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے لیکن وہ پاک ہی نہیں ہے، تو نماز کہاں سے وہ پڑھے گا اور اس کی نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ تو اس حدیث میں جو آیا ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وہ مسجدوں میں اپنی ٹھہرے رہیں گے لیکن ان کو کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ملے گا۔ اللہ سے دعا کرو مسلمانوں کہ ایسا وقت نہ آئے، لیکن رسول کا فرمان ہے تو ہوگا ہی ہوگا، لیکن اپنے آپ کو اپنی نظروں سے دیکھنے والا ایسا اپنے آپ کو نہ بناؤ، بلکہ ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، تاکہ ہر مسلمان خود اتنا جانتا ہو کہ وہ نماز پڑھا سکتا ہو۔ حدیث نمبر 983، حدثنا محرز ابن سلمۃ العدنی حدثنا ابن ابی حازم حدثنا عن عبد الرحمن ابن حرملہ عن ابی علی الحمدانی انہ خرج فی سفینۃ فیہا عقبۃ بن عامر الجہنی فحانت صلاۃ من الصلوات فامرناہ ان یؤمنا وقلنا لہ انک احقنا بذلک انت صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فابا فقال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من اما الناس فاصاب فالصلاۃ لہ ولہم ومن انتقص من ذلک شیئا فعلیہ ولا علیہم۔ حضرت ابو علی الحمدانی سے مروی ہے کہ وہ کسی سفینے میں، کسی کشتی میں نکلے، اس میں عقبہ بن عامر جوہنی صحابی رسول بھی تھے۔ تو نماز کا وقت آیا تو ہم نے انہیں کہا، عرض کی کہ آپ ہماری امامت فرمائیے، اور ہم نے ان سے کہا کہ بے شک آپ اس کے حقدار بھی ہیں کیونکہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، انت صاحب رسول اللہ، کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے لوگوں کی امامت کی، اگر ٹھیک کی، اگر امامت کے جتنے بھی ذمہ داریاں تھیں امام کی وہ سب پوری کی، تب تو نماز امام کی بھی ہے اور مقتدیوں کی بھی، یعنی نماز کا فائدہ دونوں کو ملے گا۔ اور جس نے ان میں سے کچھ بھی کم کر دیا، امام یعنی نماز کے واجبات فرائض میں سے کسی کو کچھ بھی کم کر دیا، تو اس کا سب گناہ امام پر ہوگا اور مقتدیوں پر نہیں۔ لہذا بہت سے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں جو امام بننے سے ڈرتے ہیں اور امامت نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی سوچنے لگے ہیں کہ امامت وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں، گھر بار میں رہنے کے لیے پیسہ نہیں۔ تو مسلمانوں، میں بتاؤں کہ
ایک مزدور بھی آج دن میں 500 روپے 400 روپے تک کماتا ہے، لیکن ہم اپنے امام کو دیتے ہیں 2500 3000 4000 5000۔ تو آپ سوچئے کہ آپ کے امام کی حیثیت آپ کے سماج کے اندر کیا ہے، ایک مزدور سے بھی آدھی، یعنی ایک امام اگر تنخواہ کو دیکھا جائے تو ایک امام غریبی ریکھا سے نیچے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، پھر بھی وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، اپنے گھر بار کو دیکھتا ہے، ماں باپ کو دیکھتا ہے، خوش رہتا ہے، اس کے بال بچے اس سے خوش رہتے ہیں، اور کبھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ یہ اس کی خودداری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے امام کی اسی طرح کی دیکھ ریکھ کریں، اپنے اماموں کو کی تنخواہ ایسی رکھیں کہ جن کی وجہ سے ان کا دل بھی خوش رہے، تاکہ کل قیامت کے دن وہ ہماری شفاعت بھی کر سکیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیک لوگوں سے ہی شفاعت کروائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے محلے کے امام نیک لوگوں میں سے ہوں۔ بے شک۔ باب نمبر 48 حدیث باب نمبر 48 باب من اما قوما فلیخفف۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ اگر کوئی شخص امامت کر رہا ہے تو امامت ہلکی کرے۔ ہلکی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت لمبی لمبی صورتیں نہ پڑھے، اور پیچھے جو مقتدی ہیں ان کا لحاظ کرے، کچھ ضعیف بھی ہوتے ہیں، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کا لحاظ کرے۔ اس بارے میں یہ حدیث پاک۔ اس سے پہلے والا باب کون سا تھا، اس کا نام بولیے؟ امام پر کیا کرنا واجب ہے، امام پر کیا کرنا واجب ہے۔ حدیث یہ باب کا جو امامت کرے وہ ہلکی کرے، جو باب حدیث نمبر 984 حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر حدثنا ابی حدثنا اسماعیل عن قیس عن ابی مسعود قال اتى النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رجل فقال یا رسول اللہ انی لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان لما يطيل بنا فيها قال فما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قط في موعظة أشد غضبا منه يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليجوز فإن فيهم الضعيف والكثير وذا الحاجة۔ حضرت ابو مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کر شکایت کی کہ یا رسول اللہ میں ظہر کی نماز میں فلاں آدمی کی وجہ سے پیچھے ہو جاتا ہوں، دیر کر دیتا ہوں، آنے میں دیری کرتا ہوں، کیونکہ وہ ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ تو حضرت ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو موعظت اور نصیحت کے موقع پر اس سے زیادہ غضبناک، اس دن سے زیادہ غضبناک اور غصے کی حالت میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو، بے شک تم میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو نفرت پھیلانے والے ہیں، تو تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرے تو وہ ہلکی کرے، یعنی امام جو ہو تو وہ لمبی لمبی نمازیں نہ پڑھائے، کیونکہ ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں، عمر دراز بھی ہوتے ہیں، اور کچھ حاجت والے بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ ضرورت ہوتی ہے نماز کے بعد وہ کرنے کی۔ تو نماز ایسی پڑھاؤ کہ سب سے جو ضعیف ہیں ان کا لحاظ کر کے نماز پڑھاؤ کہ سب لوگ ویسے ہی ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک ضعیف ہے باقی سب جوان لوگ ہیں تو جوان کا اعتبار کر کے نماز نہ پڑھائی جائے، بلکہ اس ضعیف کا اعتبار کر کے سب کو ضعیف سمجھ کر نماز پڑھی جائے، کمزور سمجھ کر۔ حدیث نمبر 985 میں حدثنا احمد بن عبدہ و حمید بن مسعدہ قال حدثنا حماد بن زید انبأنا عبد العزیز بن صہیب عن انس بن مالک قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوجز و یتم الصلاۃ۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز میں ایجاز فرمایا کرتے تھے، یعنی اختصار، مختصر نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز مکمل فرمایا کرتے تھے، بہت زیادہ لمبی نمازیں نہیں پڑھتے تھے، خاص طور سے امامت۔ حدیث نمبر 986 حدثنا محمد بن رمح انبأنا اللیث بن سعد عن ابی الزبیر عن جابر قال صلی معاذ بن جبل الانصاری باصحابہ صلاۃ العشاء فطول علیہم فانصرف رجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال انه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال له معاذ فقام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أتريد أن تكون فتانا يا معاذ
اذا صلیت بالناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی واقرأ باسم ربک۔ حضرت جابر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ معاذ بن جبل انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو عشاء کی نماز پڑھائی تو بہت لمبی کر دی، تو وہ نماز لمبی کر دی تو ان میں سے ایک شخص لوٹ آیا، یعنی اس نے اپنی نماز توڑ دی اور پھر نماز الگ سے پڑھی۔ حضرت معاذ کو اس بارے میں بتایا گیا کہ ایک شخص نے ایسا ایسا کیا ہے، تو حضرت معاذ نے فرمایا کہ وہ منافق ہے۔ جب یہ بات اس آدمی کو پہنچی، اس آدمی کو معلوم ہوا کہ حضرت معاذ نے ایسا کہا ہے، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا حضرت معاذ نے کیا کہا ہے۔ حضرت معاذ نے جو کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، اے معاذ، کیا تم چاہتے ہو کہ تم فتنہ پھیلانے والے بنو؟ جب تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو والشمس وضحاها پڑھو، سبح اسم ربک الاعلی پڑھو، واللیل اذا یغشی پڑھو، اور اقرأ باسم ربک الذی خلق یہ پڑھو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی عشاء کی جب نماز پڑھ رہے ہو تو والشمس وضحاها یا پھر سبح اسم ربک الاعلی واللیل اذا یغشی یا اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ جو صورتیں ہیں ان صورتوں کی تلاوت کرو، جو نہ بہت زیادہ بڑی ہیں نہ بہت زیادہ چھوٹی، درمیانی صورتیں ہیں، ان کی تلاوت کرو۔ یہ ایسی صورتیں ہیں کہ ضعیف اور کمزور لوگوں کے لیے بھی یہ کافی ہے اور اتنی دیر تک وہ ٹھہر سکتے ہیں، بہت زیادہ لمبی قرات نہ کرو۔ اسی باب کی ایک حدیث نمبر 987، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا اسماعیل بن علیہ عن محمد بن اسحاق عن سعید بن ابی ہند عن مطرف ابن عبداللہ ابن شخیر قال سمعت عثمان بن ابی العاص يقول كان آخر ما عهد الي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حين امرني على الطائف قال لي يا عثمان تجاوز في الصلاة وقدر الناس بأضعفهم فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة۔ مطرف بن عبداللہ بن شخیر سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے عثمان بن ابو العاص کو کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب مجھے طائف کا امیر مقرر کیا تو ان کا آخری عہد اور آخری وعدہ جو انہوں نے مجھ سے لیا وہ یہ تھا کہ اے عثمان، نماز میں جلدی کرنا، یعنی نماز کو بہت لمبی کر کے نہ پڑھانا، اور لوگوں کو کمزور کے درجے میں اتار کر رکھنا، یعنی نماز جب پڑھاؤ تو جتنے بھی مقتدی ہیں تمہارے، تو ایک کمزور ہے تو سمجھو سب کمزور ہے، سب کو انہی کمزور کے درجے میں اتار کر نماز پڑھانا، کیونکہ لوگوں میں عمر دراز بھی ہوتے ہیں، چھوٹے بھی ہوتے ہیں، تو عمر دراز جو ہوں گے وہ بھی زیادہ لمبی قرات برداشت نہیں کر سکیں گے، جو بچے ہوں گے وہ بھی برداشت نہیں کر سکیں گے، اسی طرح جو بیمار ہیں وہ بھی نہیں، اور جو بعید ہیں یعنی دور کے رہنے والے ہیں ان کو اپنے گھر بھی واپس جانا ہے، اور جو ضرورت مند ہیں ان میں سے ہر ایک کی ضرورتوں کا، ہر ایک کا لحاظ کرو، اور اضعاف اور کمزور سمجھ کر لوگوں کو کمزور کے درجے میں اتار کر امامت کرو، بہت زیادہ لمبی قراتیں نہ کرنا۔ حدیث نمبر 988، حدثنا علی بن اسماعیل حدثنا عمرو بن علی حدثنا یحییٰ حدثنا شعبہ حدثنا عمرو بن مرہ عن سعید بن المسیب قال حدث عثمان بن ابی العاص ان آخر ما قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا اممت قوما فاخف بهم۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی فرماتے ہیں کہ عثمان بن ابو العاص نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سب سے آخری بات مجھے بتائی وہ یہ ہے کہ جب تم لوگوں کی امامت کرو تو انہیں ہلکا کرو، یعنی ہلکی امامت کرو، ایسا نہ ہو کہ بہت لمبی لمبی پڑھو۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ امام کو چاہیے کہ درمیانی قرات کرے، نہ بہت زیادہ چھوٹی نہ بہت زیادہ بڑی، درمیان میں، سب کی ضرورتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ باب نمبر 49، باب الامام یخفف الصلاۃ اذا حدث امر۔ یہ باب ہے اس بارے میں کہ امام کو جب کوئی کام درپیش ہو، جب کوئی معاملہ درپیش ہو، کوئی معاملہ ہو تو نماز کو کم کر لے، یعنی ہلکی کر لے، چھوٹی رکعتیں کر لے۔ حدیث نمبر 989،
حدثنا نصر بن علی الجہضمی حدثنا عبد الاعلی حدثنا سعید عن قتادہ عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انی لادخل فی الصلاة وانی ارید اطالتها فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی مما اعلم لوجد امہ ببکائہ۔ پہلی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انس بن مالک سے مروی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، یعنی نماز شروع کرتا ہوں تو میں اس کو لمبی کرنا چاہتا ہوں، تھوڑی لمبی قرات کروں، تو پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ تو وجہ فرماتے ہیں کیونکہ میں اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے ماں کی کیفیت جانتا ہوں کہ وہ بچہ جو رو رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی ماں کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی جو ہمارے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے، اس کی کیا حالت ہوگی اپنے بچے کا رونا دیکھ کر، اسی وجہ سے میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں۔ دوسری حدیث بھی کچھ اسی طرح کی ہے، تینوں حدیثوں کا مطلب یہی ہے۔ تو پہلے تفصیل میں مطلب بتا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آ کر نماز ادا کیا کرتی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ اپنی نماز کو جسے آپ تھوڑی لمبی کر کے پڑھنا چاہتے تھے اسے اور چھوٹی شارٹ کر کے پڑھتے تھے۔ وجہ یہ بتائی کیونکہ یہ بچہ جو رو رہا ہے اس رونے کو وہ اس کی ماں سن رہی ہے، اس کی ماں کا دل تڑپ رہا ہوگا، اس کی ماں کا دھیان نہیں لگے گا نماز میں، خشوع خضوع میں خلل آئے گا، توجہ جو ہے کنسنٹریشن جو اس کی ماں کا ہے وہ بھٹک جائے گا نماز سے۔ اور پھر ایک ماں کو اپنے بچے سے کیا محبت ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو چھوٹی کر لیا کرتے تھے تاکہ اس کی ماں جا کر اپنے بچے کو دلاسا دے سکے۔ تو یہ تین حدیثیں ہیں، حدیث نمبر 990، حدیث نمبر 991، تینوں میں یہی باتیں ہیں۔ حدیث پڑھ دیتا ہوں۔ حدثنا اسماعیل بن ابی کریمہ الحرانی حدثنا محمد بن سلمہ عن محمد بن عبد اللہ بن علاثہ عن ہشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن ابی العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی لاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی الصلاۃ۔ حضرت عثمان بن ابو العاص سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز کو چھوٹی کر دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 991 میں ہے حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم حدثنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بکر عن الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ بن ابی قتادہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انی لاقوم فی الصلاۃ وانا ارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فاتجوزہ کراہیۃ ان یشق علی امہ۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن ابو قتادہ سے مروی ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میں لمبی قرات کرنا چاہتا ہوں، پھر میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی نماز کو پست کر دیتا ہوں، کم کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے پسند نہیں ہے کہ اس کی ماں پر یہ نماز شاق گزرے، مشکل گزرے، اس کی ماں کو تکلیف ہو اس بچے کے رونے کی وجہ سے۔ باب نمبر 50، باب و اقامت الصفوف۔ یہ 50واں باب ہے صفوں کو قائم کرنے کا، یعنی نماز کے اندر صفوں کو کیسے بنایا جائے اس بارے میں۔ حدیث نمبر 992 حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع حدثنا الاعمش عن المسیب بن رافع عن تمیم بن طرفہ عن جابر بن سمرہ السوائی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا تصفون کما تصف الملائکۃ عند ربها قال قلنا وکیف تصف الملائکۃ عند ربها قال یتمون الصفوف الاول ویتراصون فی الصف۔ جابر بن سمرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اپنی صفوں کو ایسے نہ بناؤ گے جیسا کہ ملائکہ اپنے رب کے پاس اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ تو راوی کہتے ہیں ہم نے عرض کی کہ ملائکہ اپنے رب کے حضور کیسے صف بند ہوتے ہیں، کیسے صف باندھتے ہیں، تو فرمایا یتمون الصفوف الاول، کہ ملائکہ اور فرشتے پہلی صفوں کو پر کر لیتے ہیں، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفِ، اور صف میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی صف میں کوئی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑتے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بیچ میں تھوڑی سی جگہ ہو پھر اس کے بعد کوئی ایک فرشتہ ہو، نہیں، بلکہ دونوں
فرشتے آپس میں اس طرح جڑ کے رہتے ہیں کہ بیچ میں جگہ نہیں رہتی اور لگتا ہے کہ دیوار کی طرح ہے، جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جوڑ دی جاتی ہے، بیچ میں جگہ نہیں نظر آتی، ویسے رہتے ہیں فرشتے صفوں میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تب اس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں اپنی صف کو درست کرو، اور ایسی درست کرو کہ سیدھی ہو اور ساتھ ہی ساتھ بیچ میں کوئی خالی جگہ، شگاف اور سوراخ نہ رہے، کیونکہ دوسری حدیثوں میں آتا ہے کہ جب تم اپنی صفوں میں جگہ چھوڑ دیتے ہو تو بھیڑ کے بچے کی شکل میں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا بن کے شیطان آ جاتا ہے اس درمیان اور وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ ایک تو یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث یہ ہے کہ جو لوگ صفوں کو سیدھا نہیں کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم صفوں کو درست نہیں کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے درمیان جھگڑا ڈال دے، مخالفت ڈال دے، کیونکہ جب تم صفوں کو درست نہیں کر رہے ہو، ایک دوسرے سے سٹ نہیں رہے ہو، تو ایسا تو نہیں کہ تمہارے درمیان عداوت اور دشمنی ہے جس کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے سٹ کر نہیں بیٹھ رہے ہو، صف نہیں بنا رہے ہو، تو ایسا نہ ہو کہ سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کے سامنے کر دے اور ایک دوسرے کا دشمن بنا دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور تیسرا یہ کہ صفوں کو ایک دم درست، ایک دم لائن سے، لیول سے رکھا جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک آگے ہو ایک پیچھے ہو، کیونکہ ملائکہ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنے صفوں میں ایک لائن سے ہوتے ہیں، نہ کوئی آگے ہوتا ہے نہ کوئی پیچھے، برابر لائن سے ہو۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جب کھڑا ہو تو جو گٹے جو ہوتے ہیں، گٹے پاؤں کے ٹخنے، پاؤں کے جو ٹخنے ہوتے ہیں، وہ ٹخنے ایک دوسرے کے سامنے اگر رکھیں، سامنے رکھنے کا مطلب کہ صرف مقابل میں ہو، تو اس طور پر اگر سب کھڑے ہو جائیں تو سب کی صفیں سیدھی ہو جائیں گی۔ اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہاں جو مصلے ہوتے ہیں تو اس کے پچھلے حصے پر ہر شخص اپنی ایڑی اس کے پچھلے حصے پر رکھے تو سب کی صفیں درست ہو جائیں گی، یعنی وہ جو مصلی ہوتا ہے، مصلی کے اینڈ پر اپنی ایڑی رکھے تو سب کی صفیں درست ہو جائیں گی، سب ایک لیول میں ہوں گے۔ یعنی تو انگوٹھے سے بھی، انگوٹھے تو پیر بڑے چھوٹے ہوتے ہیں نا، کسی کا پیر بڑا ہوتا ہے کسی کا پیر چھوٹا ہوتا ہے، لیکن پیچھے سے ملائیں گے تو سیم ہو جائے گا۔ دوسری حدیث نمبر 993، حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحییٰ بن سعید عن شعبہ تحویل سند وحدثنا نصر بن علی حدثنا ابی وبشر بن عمر قال حدثنا شعبہ عن قتادہ عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ۔ انس بن مالک سے مروی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی صفوں کو برابر کرو، درست کرو، کیونکہ صفوں کو درست کرنا نماز کے تمامیت میں سے، نماز کی تکمیل اور مکمل ہونے میں سے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اگر آپ نے اپنی صفوں کو درست نہیں کیا تو آپ کی نماز کامل نہیں ہوئی۔ صفوں کو درست کرنا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منادی رکھتے تھے اور اعلان کرنے والا رکھتے تھے کہ لوگوں کو پہلے صفیں وہ درست کرواتے تھے، جب صف درست ہو جاتی تھی تو اس کے بعد وہ کہتے تھے صفیں درست ہو گئی، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی کرتے تھے، برابر ہو جاتی تھی، صفیں سیدھی ہو جاتی تھیں، انہیں بتایا جاتا تھا کہ ہاں سب لوگ صفیں درست کر چکے ہیں، سیدھی کر چکے ہیں، تب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کی نیت کرتے تھے، نماز کی نیت فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 994، حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ حدثنا سماک بن حرب انه سمع النعمان بن بشیر یقول كان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يسوي الصف حتى يجعله مثل الرمح او القدح قال فرأى صدر رجل ناتئا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سووا صفوفکم او لا يخالفن اللہ بین وجوہکم۔ سماک بن حرب نے ہم سے بیان کیا کہ انہوں نے نعمان بن بشیر سے کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو نیزے کی طرح بنا دیا کرتے تھے۔ جیسے نیزہ ایک دم سیدھا ہوتا، وہ مارنے کا ہوتا ہے، سب دشمن کو مار دیا جاتا ہے، ایک دم سیدھا ہوتا، جیسا کہ ڈرل مشین میں جو ایک راڈ ہوتا ہے ویسا سیدھا، اس کی طرح بنا دیا کرتے تھے۔ اوی القدح، یا تیر کی طرح، تیر جس طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے اسی طرح، لیکن تیر میں جو پھل بنائے جاتے ہیں اس کے بنانے سے پہلے جو تیر ہوتا ہے
اس کو بولتے ہیں قدح عربی میں، یعنی جب اس کو مکمل تیر بنا دیا جاتا ہے تو اس وقت اس کو سہم بولتے ہیں، سہم. لیکن اس کے بنانے سے پہلے ابھی وہ کام نہیں ہوا، پورا سامان ریڈی ہے اور وہ لکڑی پورا جب یا پھر لوہے کا ہی پورا ہے تو اس کو بولتے تھے قدح، جو ایک دم بالکل سیدھا ہوتا تھا. تو ویسا بنا دیا کرتے تھے صف کو بالکل سیدھی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے. تو کہتے ہیں نعمان بن بشیر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اس کو نیزے کی طرح کر دیا کرتے تھے یا تیر کے مثل کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سینے کو ابھرا ہوا دیکھا، یعنی ایک شخص کا سینہ آگے نکلا ہوا تھا، تو آپ نے فرمایا صفوں کو درست کر لو، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چہروں کے درمیان مخالفت ڈال دے، یعنی تمہارے چہروں کو ایک دوسرے کا مخالف بنا دے. تو مخالف جب بنایا جاتا ہے تو ایک چہرہ دوسرے چہرے کے سامنے ہوتا ہے، یعنی تم میں آپس میں جھگڑا پیدا نہ فرما دے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی نہ ڈال دے. تب مطلب یہ ہوا کہ اگر تم نماز میں اپنے صفوں کو درست نہیں کرتے ہو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی پیدا کر دی جائے، لہذا اس سے بچو اور اپنی صفوں کو درست کرو، سیدھی کرو، صفیں سیدھی رکھو. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صف کے سیدھے کرنے کا بہت لحاظ رکھا کرتے تھے، بہت دھیان دیتے تھے، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کو دیر سے شروع کرتے تھے لیکن صفوں کو سیدھی فرمایا کرتے تھے. اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ صف کے درست کرنے کا، سیدھے کرنے کا کتنا بڑا دخل ہے نماز کے اندر. بے شک. حدیث نمبر 995. حدثنا ہشام بن عمار حدثنا اسماعیل بن عیاش حدثنا ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف ومن سد فرجۃ رفعہ اللہ بہا درجہ. حضرت عائشہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں ان لوگوں پر جو صفوں کو درست کرتے ہیں، صفوں کو ملاتے ہیں، اور جو صف کے درمیان کے فرجہ کو اور صف کے درمیان کی کشادگی کو یعنی خالی جگہ کو بھر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. اب دیکھیے، صف جو لوگ صفیں درست کرنے کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمتیں بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. اور جو شخص بیچ صف میں اگر کوئی خالی جگہ دیکھے تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ اگر وہ دو صفیں بھری ہوئی ہیں اور پہلی صف میں خالی جگہ ہے تو وہ دو صفوں کو پھلانگ کے پہلی صف میں جا سکتا ہے. سبحان اللہ. حالانکہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، لیکن اگر صف میں خالی جگہ ہے تو وہ دو صفوں کو چیر کر پہلی صف میں جائے اور اس جگہ کو بھر دے. تو ایسے شخص کے لیے رسول فرماتے ہیں اللہ اس کا درجہ بلند فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. بے شک. باب نمبر 51. باب و فضل الصف المقدم. پہلی صف کے فضیلت کا بیان. پہلی صف کی فضیلت کا بیان، یعنی پہلی صف کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان. حدیث نمبر 996. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ حدثنا یزید بن ہارون انبانا ہشام الدستوائی عن یحیی بن ابی کثیر عن محمد بن ابراہیم عن خالد بن معدان عن ارباز بن ساریہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثانی مرۃ. ارباز ابن ساریہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی صف والے کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کرتے تھے اور دوسری صف والے کے لیے 1 مرتبہ. اب آپ غور کیجئے مسلمانوں کہ جو پہلی صف میں رہتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے لیے 3 مرتبہ دعا مغفرت کیا کرتے تھے اور دوسری صف والے کے لیے 1 مرتبہ. تو اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ پہلی صف کی فضیلت کیا ہے. حدیث نمبر 997 میں ہے حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید و محمد بن جعفر قال حدثنا شعبہ قال سمعت طلحة بن مصرف یقول سمعت عبد الرحمن بن عوسجہ یقول سمعت البراء بن عازب سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول. حضرت براء بن عازب سے مروی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والے پر درود بھیجتے ہیں.
جو لوگ پہلی صف میں ہوتے ہیں اللہ اور اس کے فرشتے ان نمازیوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا خوش نصیبی چاہیے مسلمانوں؟ بے شک، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 998، حدثنا ابو ثور ابراہیم بن خالد حدثنا ابو قطن حدثنا شعبہ عن قتادہ عن خلاص عن ابی رافع عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو يعلمون ما في الصف الاول لكانت قرعہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ پہلی صف میں کیا ہے، یعنی پہلی صف کی فضیلت کیا ہے، پہلی صف میں ثواب کیا ہے، لکانت قرعہ، تو قرعہ اندازی ہو جائے، یعنی لاٹری نکالیں کہ اس نماز میں پہلی صف میں کون جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب سوچ سکتے ہیں کہ پہلی صف میں رہنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، پہلی صف میں رہنے کی فضیلت کیا ہے، کہ اگر پتہ چل جائے اس کے اندر کتنا ثواب ہے تو لوگ لاٹری کے ذریعہ اپنا نام نکلوائیں کہ آج کس کا نام آتا ہے پہلی صف میں رہنے کے لیے۔ سوچیے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 999، حدثنا محمد بن المصفى الحمصی حدثنا انس بن عیاض حدثنا محمد بن عمرو بن علقمہ عن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی الصف الاول۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ باب نمبر 52، باب صفوف النساء، عورتوں کی صف کا بیان۔ حدیث نمبر 1000، حدثنا احمد بن عبدہ حدثنا عبد العزیز بن محمد عن العلاء عن ابیہ عن ابی ہریرہ وعن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر صفوف النساء آخرها وشرها اولها وخیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں کی صفوں میں بہتر صف آخری صف ہے، اور عورتوں کی صفوں میں بری صف پہلی صف ہے، اللہ اکبر۔ اور مردوں کی صفوں میں بہترین صف پہلی صف ہے اور بری صف آخری صف ہے۔ اب دیکھیے مسلمانوں، عورتیں نماز پڑھنے آیا کرتی تھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں، تو عورتوں کی صفیں مردوں کے بعد ہوا کرتی تھیں، یعنی پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس کے بعد سب مردوں کی صفیں لگ جاتی تھیں، پھر ان کے پیچھے عورتیں اپنی صف بناتی تھیں، نمبر 1 2 3 4 اس طرح جو بھی ہوتی تھی وہ۔ تو اب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی صفوں میں سب سے بری صف جو ہوتی ہے وہ ہے پہلی صف ان کی، مردوں کے بعد جو ہوتی تھیں وہ، اور سب سے بہتر جو لاسٹ میں ہوتی تھی، کیونکہ اس میں کیا ہے کہ ڈائریکٹ جو پہلی صف میں ہیں ان کی نظر مردوں پر پڑتی تھی، اسی لیے وہ انہیں بری کہا گیا۔ اور جو مردوں کی جو پہلی صف ہے وہ سب سے بہترین صف ہے، اور جو سب سے آخری صف ہے وہ بری صف، کیونکہ وہ دیر سے آئے اور انہیں وہ ثواب نہ مل سکا جو پہلی صف میں تھا، تو سب سے بری صف وہی ہوئی جو اتنے بڑے ثواب سے محروم رہے، تو اسی لیے وہ برے ہوئے۔ دوسری حدیث جو حدیث نمبر 1001 ہے، حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن سفیان عن عبداللہ بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیر صفوف الرجال مقدمها وشرها مؤخرها وخیر صفوف النساء مؤخرها وشرها مقدمها۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف پہلی ہے اور سب سے بری صف آخری ہے، اور عورتوں کی صفوں میں سب سے بہتر صف آخری ہے اور سب سے بری صف پہلی ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے کہ آپ پہلی صف میں جانے کی کوشش کریں، اور پہلی صف میں جو مرتبہ ہے، پہلی صف کی جو فضیلت ہے، پہلی صف کا جو ثواب ہے وہ اتنا ہے کہ اگر بتا دیا جاتا تو لوگ قرآن اندازی کرتے، لاٹری لگاتے کہ ہم آج پہلی صف میں رہنے کا کس کا نام آتا ہے۔
سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں حدیث کا علم سیکھنے، سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.